तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और आपकी हिफाजत। फ़िरौन बनी इसराइल को मिलने वाली बिशारत और अपने ख्वाब की वजह से बेहद खौफजदा हुआ। लिहाजा उसने हर तरह की एहतियाती तदाबीर अख्तियार की ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही न हो कि उसने कुछ मर्दों और दाया औरतों को उस काम के लिए मुकर्रर कर दिया था। जो औरतें उम्मीद से हूँ उनके पास जाएं और उनके यहाँ पैदाइश के औकात का इल्म रखें। चुनांचे जब भी किसी औरत के यहाँ बेटा पैदा होता था वो जल्लाद उसी वक्त उसे ज़बह कर देते थे। अहले किताब कहते हैं कि लड़कों को कत्ल करने का हुक्म इसलिए देता था कि बनी इसराइल की ताकत न बढ़ जाए और किसी लड़ाई के मौका पर वो गालिब न आ जाएं। इसलिए सही बात यही है कि फ़िरौन ने बच्चों के कत्ल का पहला हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम के वजूद में आने के डर से जारी किया था। उधर फ़िरौन की ये तदबीरें थीं, उधर तकदीर उस पर हंस रही थी और कह रही थी, ऐ जालिम बादशाह, जिसे अपनी अफवाज की कसरत पर, अपने इक़दार की ताकत पर और वसी सल्तनत पर गुरूर है, इस अजीम खालिक की तरफ से जिसकी तकदीर का कोई तोड़ नहीं और जिसके फैसलों को रद्द करने की किसी का मजाल नहीं, ये फैसला हो चुका है कि जिस बच्चे से तू खौफजदा है, जिसकी वजह से तूने बेशुमार मासूम बच्चों को कत्ल किया है, वो तेरे ही घर में परवरिश पाएगा और तेरे ही घर में खाएगा पिएगा। तू खुद उसे बेटा बनाकर पालेगा और अब के भेदों को नहीं जानेगा। फिर तेरी दुनिया और आखिरत की तबाही उसी के हाथों होगी, क्योंकि तू उसके लाए हुए वजह हक को झुटलाएगा और उस पर नाजिल होने वाली वही पर ईमान न लाएगा। और इसलिए भी कि तुझे बल्कि तमाम मखलूक को मालूम हो जाए कि आसमान और ज़मीन के मालिक ही की ये शान है कि वो जो चाहता है करता है, वही कुदरत और कुव्वत वाला है, उसी की मासियत और हर हाल में पूरी होकर रहती है। मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि कब्तियों ने फ़िरौन से शिकायत की कि बनी इसराइल के लड़के कत्ल करने की वजह से उनकी तादाद कम होती जा रही है और ख़तरा है कि उनके बड़े मरते जाएंगे और बच्चे कत्ल होते जाएंगे। तो एक वक्त आएगा जब हमें वो काम खुद करना पड़ेंगे जो बनी इसराइल करते हैं। तब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल रहने दिए जाएं। वो फरमाते हैं कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चे कत्ल नहीं किए जा रहे थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। आपकी वालिदा फ़िक्रमंद हुईं और उन्होंने हमल के इब्तदाई अयाम ही से एहतियात की। उनसे हमल की अलामत भी ज़ाहिर न हुई, जिसकी वजह से दूसरों को हमल का इल्म न हो सका। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दिया कि उनके लिए एक संदूक बना लें। आपका घर नील के किनारे पर था। आपने संदूक को एक रस्सी से बांध दिया। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और जब खतरा महसूस करती तो आपको संदूक में डालकर दरिया में छोड़ देती। खुद रस्सी का सरा पकड़े रखती। जब खतरा दूर हो जाता तो रस्सी के जरिए से संदूक खींचकर बच्चे को निकाल लेती। और हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाती रहो, और जब तुझे उसकी नस्बत कोई खौफ मालूम हो तो उसे दरिया में बहा देना और कोई डर खौफ या रंज गम न करना। हम यकीनन उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। सो फ़िरौन के लोगों ने उस बच्चे को उठा लिया। आखिरकार यही बच्चा उसका दुश्मन हुआ और उनके रंज का बाइस बना। कुछ शक नहीं कि फ़िरौन, हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। और फ़िरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तुम्हारी आँखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें कोई फ़ायदा पहुँचाए या हम उसे अपना बेटा ही बना लें। आपके रब ने शहद की मक्खी की दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची पर्दा वाली जगहों में अपने घर छत्ते बना, फिर हर तरह की फलों का रस चूस और अपने रब की आसान राहों पर चलती फिरती रहो। इमाम सुहैली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम अयाज खत था। उनके दिल में ये बात डाली गई कि खौफ व गम न कर, अगर ये बच्चा तेरे पास से चला गया तो अल्लाह ताला उसे तेरे पास वापस लाएगा, उसे नबूवत अता फरमाएगा और दुनिया आखिरत में उसकी शान बढ़ाएगा। चुनांचे उन्होंने अल्हाम के ज़रिए से मिलने वाले हुक्म की तामील की। एक दिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक को दरिया में डाला, लेकिन उसकी रस्सी बांधना भूल गईं। संदूक दरियाए नील के पानी में बहता चला गया, हत्ता कि फ़िरौन के महल के पास गुजरा तो फ़िरौन के लोगों ने उसको उठा लिया।
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لونڈیوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکال لیا، لیکن اسے کھولنے کی جرات نہ کی، بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آسیہ کا نسب یوں کہ آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید یا ریان بن ولید ہی وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ آسیہ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتی تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے میں سے تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پھوپھی تھیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی عظمت و مقام کے بارے میں روایات حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر کی جائیں گی، کیونکہ یہ دونوں خواتین جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انوار نبوت سے روشن نظر آیا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرہ اقدس پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون آیا تو بولا، یہ کیا ہے؟ اور اسے ذبح کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے مزاحمت کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا، تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں۔ زبان کی کہی ہوئی بات حقیقت بن جایا کرتی۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فائدہ عطا فرما دیا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی۔ دنیا میں یہ فائدہ کہ انہیں آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ انہوں نے آپ کو اس لیے منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ انجام سے بے خبر تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کے افواج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والی فرعون کی بیٹی دربتا تھی۔ ان کے ہاں فرعون کی بیوی کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ ان سے اللہ کی کتاب توریت میں غلطی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی اور فراق میں سخت غمگین ہو گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لوٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، اور اسے غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ سو موسیٰ کی بہن نے کہا، میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی کریں۔ ہم نے اس طریق سے ان موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موسیٰ کے والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے سوا دنیا کے ہر کام اور خیال سے خالی ہو گیا، یعنی دل بہت بے قرار ہو گیا۔ قریب یہ تھا کہ اس واقعہ کو ظاہر کر دیتی، یعنی سب کے سامنے آپ کے بارے میں پوچھنے لگتی۔ اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یعنی صبر و ثبات سے نہ نوازتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بڑی بیٹی سے فرمایا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتا۔ اور لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی۔ فرماتے ہیں، یعنی وہ انہیں اس انداز سے دیکھتی رہی گویا مقصود ان کا خیال رکھنا نہیں بلکہ اپنے کسی کام سے جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ کو کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے نہ کسی عورت کا دودھ پیا اور نہ کوئی اور چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، آپ کو ہر طرح غذا دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھیں کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہیں۔ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے؟
اور ہوں بھی اس بچے کی خیر خواہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا تجھے کیا معلوم کہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے؟ وہ بولی وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اس سے فائدہ کی امید رکھیں گے۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ کو خوشخبری دی۔ آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں اور میرا خاوند بھی موجود ہے، اس لیے خاوند کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا۔ میں تو دودھ پلانے کی خدمت اسی صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ بچے کو میرے ساتھ ہی میرے گھر رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ انعام و خلعت سے نوازا۔ آپ بچے کو لے کر گھر آ گئیں اور اللہ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو واپس پہنچانے کا اور رسول بنانے کا وعدہ فرمایا تھا تو اب واپس پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی رسالت کی خوشخبری بھی سچ ہے جو ضرور پوری ہوگی۔ جس رات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اس صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی تجھے آرام و آسائش کے ساتھ بہترین غذا اور بہترین لباس ملے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تجھے میری خصوصی حفاظت حاصل ہے، کیونکہ میں نے تجھ پر احسانات فرمائی اور تیرے لیے وہ کچھ مقدر فرمایا جس کی قدرت میرے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، تو یہاں دو شخص کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس موسیٰ سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن پر کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے لگے اور کہنے لگے اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مدد نہ بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے آپ کو والدہ پر احسان فرمایا کہ آپ کو ان کے پاس واپس پہنچا دیا۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، یعنی جسمانی اور اخلاقی طور پر کمال کے درجہ تک پہنچ گئے، اکثر علماء کے نزدیک اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے، تب اللہ نے آپ کی حکمت اور علم یعنی نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا، جس کی بشارت آپ کی والدہ کو اس فرمان میں دی گئی تھی، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے قول یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے یہاں دو شخص کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے۔ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے
فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا، جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دودھ کے رشتہ سے خود کو آپ کے ننیال رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اسرائیلی نے اس قبطی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے، اسے ایک ضربہ لگائی یعنی مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ وہ قبطی کا کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسے تنبیہ کرنا اور روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھ کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ موسیٰ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا، اس میں شک نہیں کہ تو صریحاً گمراہ ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا، موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پلے کنارے سے ایک شخص کو دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو فوراً چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔ اس دن جب صبح کے وقت آپ شہر میں چل رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی اور آپ سے فریاد کرنے لگا، اور ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کے بنا پر اسے ملامت کی اور اسے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ تو صریحاً گمراہ ہے۔ پھر آپ نے اس قبطی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، وہ اسرائیلی کا بھی، تاکہ اسے منع کریں اور اسرائیلی کو اس سے چھڑائیں۔ جب آپ اس ارادے سے قبطی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا، موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات اسرائیل نے کہی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو گزشتہ روز کا واقعہ دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کی طرف بڑھتے دیکھا تو سمجھا کہ یہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسے فرما چکے تھے تو صریح گمراہ ہے۔ اس لیے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ کر کل والا راز پھاش کر دیا، اور قبطی نے فوراً فرعون کے پاس جا کر موسیٰ کی شکایت کر دی۔ اکثر علماء کرام نے یہی تصریح بیان کی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلام قبطی کا ہو۔ اس نے جب آپ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ڈر گیا۔ اس نے اندازے سے یہ بات کہہ دی کہ ممکن ہے کل والے مقتول کو موسیٰ علیہ السلام ہی نے قتل کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی نے فریاد کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس نے قبطی کو حقیقت کا علم ہو گیا ہو۔ الغرض فرعون کو معلوم ہو گیا کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جیسے کہ ارشاد ہے کہ شہر کے پورب پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو اس شہر سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اتفاقی قتل کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو آپ خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ، پس موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں سے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کا رخ کیا تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولیں، جب تک یہ چرواہے
वापस न चले जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। बस आपने खुद उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साई की तरफ हट आए और कहने लगे, ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरे तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। इन आयात में अल्लाह ताला अपने बंदे, अपने रसूल और अपने कलीम के बारे में बयान फरमा रहा है कि वो मिस्र से निकले तो इधर उधर देखते भालते निकले। आप खौफ महसूस कर रहे थे कि फिरौन की कौम का कोई शख्स आप तक पहुंच जाए। आपको कुछ मालूम न था कि किस तरफ रुख करें और कौन सी राह अख्तियार करें, क्योंकि उससे पहले कभी मिस्र से बाहर नहीं गए थे। इरशाद बारी ताला है कि और जब मदीन का रुख किया यानी एक राह पर चल दिए तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा, यानी उम्मीद है कि इस राह से वो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, उन्हें मंजिल मिल गई और कितनी अजीब मंजिल मिल गई। जब आप मदीन के पानी पर पहुँचे यानी उस कुएं पर जा पहुँचे जिससे लोग जानवरों को पानी पिलाते थे। मदीन वही शहर है जिसमें असाब अल्लाह के अजाब की वजह से तबाह हुए। ये लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थे। एक कौल के मुताबिक इनकी हिलाकत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले हो चुकी थी। जब आप उस कुएं पर पहुँचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहाँ पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोक रही हैं, यानी अपने बकरियों को रोक रही हैं कि लोगों की बकरियां में न मिल जाएं। अहले किताब कहते हैं कि वो 7 लड़कियां थीं, लेकिन ये गलत है। ये तो कहा जा सकता है शुएब अलैहिस्सलाम की 7 लड़कियां हों, लेकिन जानवरों को पानी पिलाने का काम 2 ही करती थीं। ये तो जिया मुमकिन है कि बशर्ते के साथ की रवायत काबिल एतमाद हो, वरना कुरान के अल्फाज से बजहर यही मालूम होता है कि 2 ही थीं। हज़रत मूसा ने पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? वो बोली, जब तक चरवाहे वापस न चले जाएं हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं, यानी हम कमज़ोर औरतें होने की वजह से बकरियों को उस वक्त पानी नहीं पिला सकती जब तक चरवाहे पानी पिलाने से फारिग न हो जाएं। और हमें खुद बकरियां चराने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि अब्बा जान बूढ़े हो और कमज़ोर हैं। इरशाद बारी ताला है, बस आपने खुद उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साई की तरफ हट गए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि कीकर के दरख्त का साया था। उस वक्त आपने दुआ की, ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरे तरफ उतारे हैं मैं उसका मोहताज हूँ। बस अब इतना ही। पढ़ाई में गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।